बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 जून इतवार का दिन और ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। इसमें जो बड़ी अहम अपडेट्स, ख़ास तौर पर स्विट्ज़रलैंड मुआहदा जो हो रहा है, मुआहदे से पहले, मुआहदे के दौरान, कशीदा हालात, मुज़ाकरात के अंदर ही जंग के इशारे, ट्रंप की नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल, सख्त ट्वीट्स, ईरानी वफ्द का अमरीकी नायब सदर से मुसाफिया करने से इनकार, कबरा छोड़ दिया। ये वीडियो मेरे साथ चल रही होगी। मोहसिन नकवी मिन्नतें करता रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इनकार के बाद अमरीका, ईरान और फिर कतर में मुज़ाकरात का मामला क्या बना, वो मैं तफसील आपको सारी बताता हूँ। शहबाज शरीफ ने मुंह और ज़बान से आज एक दफ़ा फिर वही पालिश और मालिश की वो मिसाल की कि अमरीकी नायब सदर भी परेशान हो गया। और जो सबसे बड़ी खबर कि आज के मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल से इसराइली हामी गिरोह की मुलाकातें, थपकियाँ और अब्राहम अकॉर्ड पार्ट 2 मशरिक़ वस्ता का नया नक्शा, शाम और अमरीकी नायब सदर का ऐलान इसराइल पाकिस्तान के हवाले से। इस दौरान ईरान को हमले की धमकियाँ, ईरान की लिबनानी तंजीम को जदीद टेक्नोलॉजी की फ़राहमी, इसराइली फ़ौज की शिकस्त का मसला कि शाम के जंगजू मैदान में अब उतारने का ट्रंप का मंसूबा, और ख़ुद ऐलान भी कर दिया। दूसरा, यूक्रेन में जो आज रूस के ख़तरनाक हमले, क्रीमिया शहर इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है, बिजली के बाद पानी भी वहाँ बंद है। यूरोप, अमेरिका की भरपूर हमायत है, यूक्रेन भी रूस पर पै दर पै हमले कर रहा है। इसके अलावा जो मिस्र में चारों मुस्लिम ममालिक की जो वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई, सऊदी अरब ने अमेरिका से इसराइली फ़ौज को गज़ा और लेबनान से निकालने का मुतालबा। और आज बड़ा अजीब मामला कि नून लीग के वज़रा कौमी असम्बली में वीगो डालों पर चीखो पुकार डाल रहे थे। वज़ीर दिफा अपने ही मातहत इदारे के डालों पर रो रहा था, वीगो डालों पर। बजट के बाद नून लीग और डीजी इस वक्त आमने सामने नज़र आ रहे हैं। और आज के वीलॉग में कुछ मायूस लोग प्लीज़ करीब आ जाए। मैंने कुछ तफसीलात बतानी है आपको और मेरी दरख्वास्त होगी इसे ज़रा गौर से आपने सुनना समझना है। खान के मामलात पर आपको कुछ बात करनी है। बहरहाल पहले स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, जहाँ मुज़ाकरात का मामला जो शुरू होते ही खप पड़ गई और मसाइल ट्रंप के बयानात के बाद ऐसे ख़तरनाक हुए कि अब नज़र आ रहा है कि शायद ये मुज़ाकरात फिर एक दफ़ा नाकाम हो जाएंगे। ईरान ने जिस तरह जंग में फ़तह हासिल की पहले और सफारतकारी के, तो आपको पता वो मास्टर हैं, वो सबूत भी दे रहे हैं कि ऐन मुज़ाकरात के दौरान इन्होंने अबनाए हरमज़ ना खोलने का ऐलान किया कि जब तक इसराइल लेबनान में रुकता नहीं, फ़ौज निकलती नहीं, अबनाए हरमज़ नहीं खोलेंगे। मुज़ाकरात में शिरकत ज़रूर करें लेकिन अपनी शराइत पर, अपने मुतालबात पर। और बड़ी महारत से इन्होंने इन मामलात को कंट्रोल किया। यहाँ आपको पता है कि सबसे पहले तो मुज़ाकरात जो है, अमेरिका को यहाँ बयानियाँ चाहिए, तस्वीर चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, हाथ में कागज़ चाहिए। और ये हाथ मिलाने से दुनिया भर में आपको पता है मुज़ाकरात दिखाए जाते हैं, फ़ोटो शूट करवाए जाते हैं कि मुआहदा हो गया, फिर बयानिया मिलता है कि जंग कौन जीता। ईरानी वफ्द को बड़ी अच्छी तरह पता है। ऐन उस वक्त आप देखें कि अमरीकी किस तरह पागलों की तरह कमरे के कोने कोने को छान रहे थे, कोई नहीं मिला, आपस में जफियाँ डाल रहे थे। ट्रंप सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा था। ईरानी वफ्द ना सिर्फ वहाँ मुश्तरका तस्वीर बनाने से इनकार कर गया, बल्कि ये फिर मजबूर हुए अपनी अकेली बैठक लगाने पर। शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल कतर के वज़ीर आज़म के साथ ईरानी वफ्द के जो वज़ीर ख़ारजा थे अब्बास अराग़ची, वो कमरे में दाखिल हुए। तो जो ही वो मुज़ाकरात शुरू होने वाला मामला था, उसमें आपको पता है कि एक फ़ज़ा बनाई जाती है, माहौल बनाया जाता है। इन्होंने बड़ी कोशिश की माहौल बनाने की, लेकिन ट्रंप के जो बयानात आ रहे थे ताबड़तोड़ इस दौरान, और ये ज़रा ज़हन में रखें कि ये सफारतकारी का बहुत बड़ा इम्तहान था। ये स्विट्ज़रलैंड में जो हुआ है, ये पूरी दुनिया की नज़रें इस पर थीं, क्योंकि 112 दिन की इस जंग में बयानियाँ चाहिए, देखना है कौन जीता है, और उसके बाद फिर अपनी अपनी आवाम को, करोड़ों लोगों की नज़रें हैं इस पर। ईरान के लोग जो अपने मुतालबात लेकर आए यहाँ पर, फिर जब ये मामला अमरीकी नायब सदर और बाकी लोग जो वहाँ मौजूद थे, ईरान की जो अब्बास अराग़ची हैं वज़ीर ख़ारजा, जब वो दाखिल हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ से मिले, जेडी वेंस को देखा तो वो फ़ौरन कमरे से बाहर चले गए। मोहसिन नकवी के आप चेहरे की शक्ल देखें, उसका हक्का बक्का चेहरा, वो पीछे भाग के गया, मिन्नतें करता रहा, उन्होंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। और ये हालत ऐसी हुई कि लाइव चैनल की कवरेज पर अमरीकी वाइट हाउस ने इस वीडियो को एडिट करके डिलीट किया बीच में से। अब वज़ीर ख़ारजा ज़ाहिर उस कमरे में होते हाथ मिलाना पड़ता, वो वहाँ रुके तक नहीं कि पब्लिक में कोई तस्वीर नहीं आएगी। उसके बाद फिर ज़ाहिर है ना शहबाज शरीफ मिल गया और फिर कतरी वज़ीर आज़म मिल गया। माफ़ कीजिएगा, हंसी आ रही है, लेकिन वो शहबाज की बातें ही ऐसी थी। कोने में फील्ड मार्शल खड़े थे, उन्हें स्टेज पर नहीं खड़ा किया गया। वो फील्ड मार्शल हैं, वज़ीर आज़म नहीं है, सदर नहीं है, और यही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मेरे ख्याल में आज इन्हें इसका एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ होगा कि सारा निज़ाम बना दिया लेकिन ख़ुद सदर क्यों नहीं बना। इसके बाद अब ज़ाहिर है मामला उस तरफ जाएगा। अब मुज़ाकराती अमल में देखें, जब शुरू हुआ तो कतर ने ईरान को शिक नंबर 1 का बताया, और ईरान ने वहीं डेड लॉक के लेबनान में सीज़ फायर, इसराइल फ़ौज निकाले वरना इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगी। ये डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही थी। कतर ने सालसीन को अलग-अलग रखा हुआ था, उससे बातचीत होती। इसहाक डार ने इसीलिए ऐलान कर दिया कि ईरान अपने ज़खायर में जो मौजूद यूरेनियम है उसकी आसूदगी की सतह कम करने पर तैयार है। ईरान ने इसका भी इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं। ईरान के सदर ने फ़ौरन वीडियो पैगाम जारी कर दिया। अबनाए हरमज़ के हवाले से भी और यूरेनियम के हवाले से भी सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ से हम यूरेनियम निकाल के लेके जाएँ।
یا ہم اس کی افسودگی کم کریں۔ پھر ایران کے اسپیکر نے مناب اسکول کی جو 61-68 بچیوں کی شہادت کی ویڈیو چلوا دی۔ ٹرمپ نے دھڑا دھڑ اس دوران دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ اب جو مناب کی ویڈیو تھی 168 بچوں کی، وہاں پر پروجیکٹر پر چلی اور اس کے بعد ایران کے جو اسپیکر ہیں ان کے اکاؤنٹ پر بھی لگا دی گئی۔ بچوں کے اسکول کے خالی بیگ وہ کرسیوں پر رکھ کے اور ہاتھ میں ایران کا جھنڈا پکڑ کے وہ جہاز کی طرف جا رہے تھے۔ اور یہ پھر بیان انہوں نے جاری کیا اور صاف صاف کہا کہ یہ معاہدہ جو ہے ہمارے سپریم لیڈر کے صاف احکامات ہیں کہ اگر دوسرے فریق نے دھوکہ دیا، خلاف ورزی کی یا حد سے زیادہ مطالبات کیے تو ہم انہیں سخت اور تباہ کن جواب دینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے۔ پہلے بھی جنگ میں انہیں سبق دے چکے ہیں، دوسری طرف بھی اگلا جواب جو ہوگا اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اب یہاں جو تیزی آئی اس معاملات میں وہ ظاہر ہے اسرائیل کی طرف سے ان کے وزیر دفاع کے اعلان کے بعد آئی، ٹرمپ کے خطرناک بیانات کی بعد آئی۔ اور وہ دونوں میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرمپ نے جو پہلے کہا کہ ایران سب سے پہلے لبنان میں حزب اللہ کے جو گروپ ہیں اور باقی گروپ ہیں ان کی مدد کرنی بند کرے، ورنہ ان کے اوپر ہم شدید حملے کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اسرائیلی دفاع نے بھی کہا کہ معاہدوں کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، کاغذوں کی، جنوبی لبنان میں ہمارے فوجی موجود ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ بغیر کسی پابندی کے کارروائی کریں گے۔ پھر یہ امریکی مندوب سے جو 4 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، ان کا اسرائیلی فوج کو یہاں سے نکلنا ہے ہر صورت میں، تو یہاں سے معاملہ خراب ہو گیا۔ پھر اوپر سے ٹرمپ کے بلنڈر آنا شروع ہو گئے، دھڑا دھڑ بیانات آنا شروع ہو گئے کہ اس نے کہا معاہدے سے پہلے ابھی بات چیت ہو رہی ہے، اس نے کہا جی 60 دن کا معاہدہ ہے، 60 دن کے بعد میں جو چاہے کروں گا اور ضرورت پڑی تو ابنائے حرمت پر قبضہ بھی کروں گا اور ایران کی دھجیاں اڑا دوں گا، انہیں جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت کے قریب نہیں پہنچنے دوں گا، اور ابنائے حرمت کے ہم محافظ بھی بن سکتے ہیں، تیل کا 20% حصہ بھی لے سکتے ہیں، 9 من تیل ہوگا، رادہ ناچے کی بھی، بڑا کچھ اس نے کہا۔ یہ نہیں اس نے کہا، سوری، ایران نے اس نے کہا معاہدہ نہ کیا تو پھر ہم ٹول ٹیکس ان پہ لگائیں گے۔ فوکس ٹرمپ کا یہ بیانیہ اس لیے بنا کہ عین اس وقت مذاکرات پہ ایران انکار کر رہا تھا، یورینیم کے معاملے پہ ایران کے صدر کا بیان آ رہا تھا کہ یہ دستبردار ہم کسی صورت میں نہیں ہوں گے۔ پھر ٹرمپ نے کہا یہ اپنا منہ بند رکھیں ورنہ ہم یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ملک ہی نہیں رہنے دوں، وہ پرانی باتیں۔ بہرحال ایران کی منت ترلا 39 دفعہ انہوں نے کی ہے، 39 دفعہ اس ٹیبل تک لانے کی۔ یہاں لا کر اب امریکی نائب صدر کہہ رہے کہ ایران کا جو ابنائے حرمت کھلوانا یا نیوکلیر پروگرام ختم کرنا وہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ بندہ پوچھے حاصل کر لیا، وہ سامنے کہہ رہے ہیں ابنائے حرمت بند ہیں۔ پھر اس نے کہا ہم مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ بدل رہے ہیں ہم، اور یہ آج بڑا ہی عجیب و غریب کام انہوں نے کیا کہ پاکستان کا نام اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس خطے میں قطر کے ساتھ اسرائیل اور پاکستان انتہائی اہم کردار ہے، دوست ممالک امن کے راستے کی۔ ذرا غور سے سنیں یہ بات کہ مشرق وسطیٰ کے امن منصوبوں میں یا جنگوں میں پاکستان کا کبھی بھی کوئی کردار ہے، کوئی حصہ نہیں رہا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا کوئی امن منصوبہ نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ اب امریکی نائب صدر سامنے کھڑا کر کے فیلڈ مارشل کو کہہ رہے ہیں، ایک تو کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل سے میری 3 ماہ میں سب سے زیادہ گفتگو ہوئی، یہ ملٹری لیڈر سے زیادہ ایک سفارتکار ہے، اسٹیٹس مین ہے، وہ واقعی سفارتکار ہے، ملٹری لیڈر۔ بہرحال فیلڈ مارشل اس نے کہا جی ایک تو یہ عاصم منیر صاحب جو ظاہر ہے صدر چیف آف ڈیفنس اور آرمی چیف یہ سارے عہدے دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا بیان تھا کہ میری زندگی میں 2 اہم چیزیں ہیں امریکی نائب صدر، ایک میری ہندوستانی وائف جو اہلی ہے اور دوسرا فیلڈ مارشل جو پاکستان سے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکی نائب صدر اس لیول کی گفتگو کر رہا ہے، اتنی کھلی گفتگو کر رہا ہے، پھر یہ سوئٹزرلینڈ میں ایسے عجیب و غریب مناظر نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا جواب تو شہباز شریف نے دیا، وہ آپ کو پتہ ہے سٹیج پہ کھڑا تھا، قد اس کا چھوٹا ہے اور نظر اس پہ اتنی جلدی پڑتی نہیں، فیلڈ مارشل کو کونے میں کھڑا کیا گیا تھا، اس لیے شہباز شریف نے فل فور پالش مالش اور تیل کے بغیر ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہاں عظمت کی تعریفیں کی کہ اتنا عظیم شخص کس نے ہمیں اکٹھا کر دیا، اتنا عظیم کہ 16,000 حملے ایران پہ اس نے کیے، ساری لیڈرشپ شہید اس نے کی، 168 بچیوں کو مناب اسکول میں میزائل مار کے شہید کیا، لبنان کے 3700 لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ اتنا عظیم ہے شہباز شریف کے لیے۔ بہرحال یہ چونکہ فیلڈ مارشل کے یقے کی دکی کو کاٹنا تھا، ڈائریکٹ اس نے ٹرمپ کی تعریف کر دی۔ وہ نائب صدر وہ کھڑا جے ڈی وینس پریشان کہ اب میں کیا کروں گا، بے سارا کام تو اس نے کر دیا۔ پھر وہ قریب اس کا جو پراپرٹی ڈیلر دوست ٹرمپ کا اسٹیو وٹکوف، وہ فیلڈ مارشل کو مائی بردر کہہ کے گلے لگا رہا تھا۔ حالات یہ تھے کہ شہباز شریف ٹرمپ کی تعریفیں کر رہا تھا ایران پہ حملے کرنے والی، تو دوسری طرف فیلڈ مارشل کو کمر پر تھپکیاں دینے والا کون تھا؟ جیرڈ کشنر، ٹرمپ کا داماد، گلے لگا کے، جس کا لبنان پہ نیتن یاہو کو سب سے زیادہ حملے، دنیا میں سب سے زیادہ اسے نفرت کی جاتی ہے، دنیا میں آپ کو پتا ہے ریکارڈ ہے اس کا، یہ وزیر اعظم اسرائیل کا، اور اس کے گھر میں ٹرمپ کا یہ داماد پلا بڑا ہے۔ نیتن یاہو کے کشنر خاندان کے، بنجامن نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، 1990 سے ہیں، خاص طور پر اس کا جو والد ہے چارلس کشنر، یہ اسرائیل اور یہودی تنظیموں کو بہت بڑا مالی معاونین میں شامل ہوتا ہے۔ امریکہ میں اس کی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، دہائیوں سے یہ اسرائیل نواز ہیں، یہودی جو فلاحی ادارے ہیں ان کو لاکھوں ڈالرز بھی دیتے ہیں، تعلیمی، مذہبی، سماجی منصوبوں کی مالی معاونت بھی کرتے ہیں۔
بلکہ بعض تعلیمی ادارے اور کمیونٹی منصوبے جو وہ فلسطین میں غزہ میں مغربی کنارے پر فنڈنگ دی گئی ہے، جس میں بڑے بڑے کے اسکینڈلز بھی بنتے رہے۔ 2020 میں اسرائیل اور عرب ممالک کا جو پہلا ابراہم اکارڈ تھا اس میں بھی جیرڈ کشنر کا بڑا اہم کردار تھا، اس کے کیونکہ کاروباری روابط جو متحدہ عرب امارات سے ہیں اور اسرائیل تک ہیں۔ 1990 سے میں نے کہا نیتن یاہو سے قریبی دوستی ہے۔ جیرڈ کشنر کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیتن یاہو اور اس کا خاندان سب سے قریبی دوست ہیں، اور ان کے تعلقات اتنے ہیں کہ نیتن یاہو جب بھی کشنر خاندان کے گھر آتا ہے تو جیرڈ کشنر کے کمرے پر اس کے بستر پر سوتا ہے، مطلب اکیلا سوتا ہے۔ اور نیتن یاہو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 40 سال سے ایران کی فوجی اور سیاسی قیادت کو اور گریٹر اسرائیل، یہ سارے منصوبے اس کے آپ جانتے ہیں، سپریم لیڈر سمیت جو شہادتیں ہیں وہ بھی، پھر فلسطین سے لے کے لبنان تک 6 اسلامی ممالک کے اندر جو ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور آج بھی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والا سب سے اہم کردار ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ خود امریکی اداروں کے، اسرائیل کے اداروں کے یہ بیانات لکھے ہوئے کہ مذاکرات ختم کرنے کے 2 دن بعد جو ایران پر حملے ہوئے وہ بھی نیتن یاہو کے تھے، اور جیرڈ کشنر کو اس کا سب کچھ پتا تھا، اسرائیلی حکومت سے مسلسل رابطے میں تھا۔ یہ آج سوئٹزرلینڈ میں یہاں ملاقات میں فیلڈ مارشل کو تھپکیاں لگا رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ جو معاہدہ ہے اس میں ایران کا معاہدہ تو ہو نہ ہو، ابراہم اکارڈ پارٹ 2 میں پاکستان اسرائیل کا ساتھی بننے کا 100% معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ کا داماد ہے نیتن یاہو اور پھر ادھر فیلڈ مارشل ہیں، پہلا پارٹ اس نے کروایا ہوا ہے، اور یہاں دوسرے پارٹ میں چونکہ سعودی عرب مخالفت کر رہا ہے۔ اب جیرڈ کشنر کی سرمایہ کاری کی جو فرم ہے افینٹی پارٹنر، وہ سعودی عرب کے ان کے جو ساورن فنڈ ہے، خود مختار فنڈ، اس میں $2 ارب کی سرمایہ کاری بھی نے وہاں سے ملی ہے، اور یہ بھی سعودی عرب نے اپنے قوانین سے ہٹ کے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ فلسطین کو آزاد ریاست ماننا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو چونکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں جو معاملات بنے ہوئے ہیں، سابق آرمی چیف ہے جو آج نیشنل ٹی وی پہ غصے میں پاگل ہو کے اس کے خلاف کر رہا تھا، وہ تقریباً شیشے توڑ رہا تھا پروگرام کے دوران کہ نیتن یاہو کو ہٹانا ہمارا سب سے اہم مقصد ہے، تو ظاہر اس کا اقتدار وہاں ہوگا تو پھر یہ آگے پارٹ 2 ہوگا اور پارٹ 3 ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آج دیکھیں یہ اعلان کیا کہ مجھے نیتن یاہو سے بڑی مایوسی ہے، اسرائیل حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکا، عمارتیں گرائے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ کام میں شام سے کروں گا۔ یہ ابراہم اکارڈ پارٹ 2 اور شام کا کردار جو آگے آپ کو نظر آئے گا، لیکن ظاہر اس میں بھی ایران لبنان سارے موجود ہیں۔ ایران نے بھی لبنان میں جو معلومات اور انٹیلیجنس والے آلات اکٹھے کیے ہیں ان کو دیے ہیں، جس کا اسرائیلی فوجی حکام خود کہہ رہے ہیں کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے اعلیٰ افسران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی 3 بریگیڈ کے جو کمانڈر ہیں اس میں 52 بٹالین کا کمانڈر جو ابھی ہلاک ہوا وہ انہی معاملات سے ہوا۔ اچھا یہ تو مذاکرات کے معاملات تھے، اب آ جائیں ذرا روس کے معاملات۔ وہاں بھی یوکرین کا معاملہ بڑے عروج پہ ہے۔ روس میں کریمیا میں آج وہ جو پل کے دونوں اطراف کے اہداف ہیں وہاں ان کے جو علاقے ہیں وہاں تیل کی ترسیل کے ڈھانچوں کو، تیل کے جو ڈپو ہیں ان کو نشانہ بنایا، فوجی اثاثوں کو، پھر یوکرین نے حملے کی اور روس کے S-400 جو ریڈار سٹیشن اور دفاعی نظام ہے اسے نشانہ بنایا۔ پھر کریمیا میں جو حملے ہوئے وہاں بجلی بند ہوگی، پانی کی فراہمی منتقلی ہوگی۔ کریمیا جو یوکرین کا حصہ ہے 2014 سے روس کے قبضے میں، روس اپنا حصہ مانتا ہے، یوکرین اپنا۔ اب دیکھتے ہیں ان کا بھی یہ معاملہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کس طرف چلتا ہے، بہت سے ٹوسٹ اور ٹرن اس میں بھی آ رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے حوالے سے بجٹ کی کچھ تقاریر ہیں، کچھ ان کے بیانات ہیں، لیکن کوئی ان کی بڑی خبر آج اپڈیٹ کوئی نظر نہیں آ رہی، خاموشی ہے بڑی، جو بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا آپ کو تجزیہ پیش کروں، خاص طور پر جو لوگ مایوس ہیں۔ بہت سے سوالات لوگوں نے مجھے مل کے بھی پوچھے ہیں اور آن لائن بھی آتے ہیں، تو میری خواہش تھی کہ میں آپ کو اس پہ کچھ تھوڑی تفصیل بتاؤں کہ یہ جو عمران خان کے مخالفین آپ کو اقتدار میں نظر آ رہی ہے، سوئٹزرلینڈ والا معاملہ دیکھ رہے ہیں، یا مینڈیٹ چھین کا پورا نظام بنایا ہوا ہے جس میں 4 سال ہو گئے ہیں۔ عمران خان آپ کو 2 سال اور 10 مہینوں سے بے گناہ جیل میں، جس میں 8 مہینے قید تنہائی میں نظر آ رہے ہیں۔ تو لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں بھائی عمران خان کا کیا بنے گا، خان ڈیل کر کے باہر کیوں نہیں آیا تھا، ان کی بات کیوں نہیں مان لیتا، یعنی دوسرے معنوں میں یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتا۔ تو دیکھیں ان لوگوں کو تو ابھی جو سوال پوچھ رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف زرداری کے اقتدار میں رہنے اور عمران خان کے جیل میں رہنے کا فرق سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ شریف خاندان، زرداری خاندان یا ان جیسے لوگ یہ سیاست میں آتے ہیں اقتدار کے لیے تاکہ مال و دولت، کرپشن بنے، بچوں کو اقتدار دیں، یہ اسے سیاست کہتے ہیں۔ یہ اس نظریے پر ان کی ہونے کی وجہ سے یہ کہ آج ایک جلسہ کر نہیں سکتے، دنیا کے سامنے تو چھوڑے تنہائی میں بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ اب عمران خان کو آپ دیکھیں کہ 2 سال 10 مہینے سے جیل سے، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان آج بھی فخر سے سر اٹھا کے کہہ سکتے کہ میں اس سیاست اور اس طرح کے اقتدار پر 4 حرف بیچتا ہوں۔ عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ فوجی تسلط سے آزاد کروانا ہے، ملک میں عدل و انصاف یا آئین اور قانون کے حوالے سے عوام کے مینڈیٹ سے سیاست کرنا۔ اسی لیے یہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ اس کا سامنا اپنے تقوی اور صبر سے کر رہا ہے۔ یہ ظلم و ستم جو عمران خان پہ ہو رہا ہے، اس کی پارٹی پہ ہو رہا ہے، آپ اس کا موازنہ کبھی آصف زرداری یا نواز شریف جیسے لوگوں سے کریں کہ اگر سیاست میں آ کے اقتدار میں آنا اس انداز میں یہی عروج ہے یا ظلم و جبر سے نکل جیلوں سے رہا ہونا کامیابی ہے، تو پھر نواز شریف کامیاب ہے کیونکہ وہ تو ڈیل کر کے نکل گیا۔ آصف زرداری بھی کامیاب ہے، وہ ڈیل کر کے بھاگا۔
یا ہر اس شخص نے جسے یزید کے سامنے سر جھکایا وہ لوگ کامیاب ہیں، اگر یہ فارمولہ ہے۔ لیکن جو نکل گئے وہ پھر کیوں پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا، ان کی حالت آج کیا ہے؟ یہ تو اب دسترخوان پر جو بچی کچی ہڈیاں ہیں وہ چچوڑنے کے علاوہ آپ کو کس حالت میں نظر آتے ہیں؟ آپ دیکھیں روزانہ شہباز شریف جیسا شخص ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بد کردار شخص کی زبان کے ساتھ اس کی دم کی مالش کرتا ہے۔ نواز شریف کی آپ حالت دیکھیں، آصف زرداری کی حالت، یہ قابل رحم ہو چکے ہیں۔ جہاں تک یہ اقتدار میں آپ کو یہ نظر آتے ہیں 4 سال سے اس نظام میں یہ لوگ یا ان سے پہلے والے لوگ، تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے ان کے بارے میں بڑا واضح کہا ہے کہ یہ اقتدار انہیں مہلت ہے اور ان کے لیے عذاب ہے۔ سورہ آل عمران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اس وقت حکومت دی ہوئی ہے تو یہ بادشاہی کے مالک ہیں، کیونکہ اسی قرآن پاک میں اللہ نے فرعون کو بھی اقتدار دیا، نمرود کو بھی حکومت دی، یزید کو بھی اقتدار دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ان کو جو اقتدار دیا تھا، یہ اقتدار نہ ہوتا تو دنیا میں آپ کو ظلم اور عدل کا فرق نہیں پتہ چلنا تھا۔ دیکھیں اگر حکومت مل جانا، اللہ کی رضا ہو، تو فرعون سے زیادہ مقرب الہی خدا نخواستہ کوئی نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام مظلوم نہ ہوتے، اگر فرعون نہ ہوتا اور اقتدار نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو یہ حقانیت کیسے پتہ چلتی؟ اگر اللہ نمرود کو بادشاہی نہ دیتا تو اس کا تکبر اور اللہ کے مقابلے میں اس کی سرکشی دنیا کے سامنے کیسے آتی؟ اگر یزید کو اللہ اقتدار نہ دیتا تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا کیسے پتہ چلتا؟ ان کی عظمت کا کیسے پتہ چلتا؟ دین جو ہم کہتے ہیں نا زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، تو کیسے؟ پوری اسلامی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام انبیاء، اولیاء، صالحین، ان کے پاس حکومتیں نہیں تھیں، اور ان کے سامنے جو تھے ظالم حکمران وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں۔ ان لوگوں کو اقتدار دے کے اللہ ذلت دیتا ہے، ان کو مہلت اور آزمائش کے طور پر اقتدار دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو آیت نمرود کے سامنے پڑھی، یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں آیت پڑھی، اس کا آپ مفہوم دیکھیں کہ یزید کو بھی وہی کہا اور نمرود کو بھی، کہ یہ زمین اور آسمان کے راستے ہم پر تنگ کر کے ہمیں قیدی بنا کر آپ یہ سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں اور تم معزز ہو۔ تو یہ اس تصور کی نفی ہے جو ظاہر اقتدار کی، اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آپ پڑھے دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا کہ کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی۔ یہ نمرود کے بارے میں آیت آئی تھی، جس کے پاس یہ اقتدار ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اقتدار کا فرعون، نمرود، یزید یا یہ جو ڈکٹیٹر آپ کو نظر آتے اقتدار کے مالک، آپ ان کا انجام عبرت دیکھیں۔ تو یہ جو مہلت ہے یہ عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے، یہ کہ متقی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزت کمانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک عزت کمانے والا صبر کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات پڑھیں، سورہ عصر پڑھیں، اس میں اللہ نے واضح طور پر بتایا ہوا کہ بے شک یہ حافظ ہوں، حاجی ہوں، کیونکہ اس طرح کے لوگ جیسے شمر تھا قرآن پاک بھی پڑھتے رہے، حافظ بھی تھے، حاجی بھی تھے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہوا کہ یہ بظاہر مذہبی ہوں گے، قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، لیکن یہ اسی طرح کے خوارج ہیں، خوارج جو قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، بغاوت بھی کرتے تھے۔ واقعہ کربلا میں بھی آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ مسلمان بھی تھے، نماز بھی پڑھ لیتے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، لیکن ظلم و ستم کی تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ پھر اقتدار میں بھی اب جو شمر الجوشن جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، گلا کاٹا، یہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت تھا، فوجی کمانڈر تھا۔ اسی طرح عمر بن ابن سعد تھا، عبید اللہ ابن زیاد تھا، یا یزید خود تھا، خلیفہ بھی تھے، گورنر عراق بھی تھے، گورنر کمانڈر بھی تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، اور ان میں سے سارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب بھی آپ اس تاریخ کو دیکھیں جو آج ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیں، آج یہ جو رنگ برنگی تقاریر آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھی، یہ وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، ویگو ڈالو سے بچنے کے لیے چیخو پکار مچا رہے ہیں۔ ویگو ڈالو ایسے آتے ہیں جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں ویگو ڈالو پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے پہلے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو خیر کہ آپس کے وہ ڈی جی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، وہ میں پھر آپ کو کسی ویلاگ میں اگلے میں بتا دوں گا، لیکن یہ اتنی لمبی چوڑی ان کی بجٹ کی تقریریں اور یہ ساری سنیں کیا ہیں؟ انہیں تو چاہیے صاف صاف لکھ دیا کریں پلاسٹک سرجری، بچوں کے ہنی مون، خاندان اور نوکرانیوں کے غیر ملکی دورے، اربوں کے میکڈونلڈز جو امریکہ میں، یا ابھی جو پراپرٹی خریدی مے فیئر میں ایک اور خاتون نے، یہ تو سارا کچھ یہ کرنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو مکس نہ کیا کریں۔ نظریے کی سیاست اور اقتدار کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اقتدار کو کبھی یہ نہ سمجھیں کامیابی ہے، اقتدار آزمائش ہے اور ان کے لیے ذلت ہے، یہ ذہن میں رکھے، ورنہ ایسے بد کردار لوگوں سے جفیاں ڈالتے ہوئے کہ جن سے ہاتھ ملانے لوگ نہیں پسند کرتے۔ جیفری ایپسٹین کیس کو کبھی آپ کھل کے پڑھیں، آپ لوگوں کو خود ہی گھن آنی شروع ہو جائے گی ان سے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے کچھ اور باتیں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔